हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो पोप फ्रांसिस के बारे में है। और वो कौन थे और वो कब पोप बने, उनकी ज़िंदगी में तब्दीली कैसे आई, उनका असली नाम क्या था, वो किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते थे, आज तक कितने पोप आए और पोप फ्रांसिस का क्या नंबर था, उनकी किन बातों को सराहा जाता था और उनकी किन बातों पर तनकीद होती थी, बहैसियत पोप वो कब बने थे और पहला पोप जो है वो कब बना था, और किसी भी पोप के इस दुनिया से जाने के बाद दूसरा पोप कैसे चुना जाता है, ये सारी चीज़ों के बारे में और उसका ऐलान कैसे किया जाता है मैं वीडियो इस पे बनाने जा रही हूँ। मैं हेलन फ्रांसिस, दाऊद फ्रांसिस की मदर, अपने सारे कैथलिक बहन भाइयों, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अफसोस का इजहार करती हूँ। ये एक बहुत बड़ा लॉस है। अब बात करते हैं हमारे रूहानी पासबान के बारे में, जिनका असली नाम था, ये इटालियन नाम है, मैं शायद गलत हूँ तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। उनका असली नाम था गोर के मारियो था। शायद मैं गलत नाम ले रही हूँ, मैं इसलिए माफ़ी चाहती हूँ। वो अर्जेंटीना से थे। उनके वालिदैन जो थे वो इटालियन थे, मगर वो माइग्रेट करके अर्जेंटीना में चले गए थे। ये 5 बहन भाइयों में से एक थे। आम घराने में पैदा हुए थे। 21 साल की उम्र में ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। मैं पोप फ्रांसिस के बारे में बात कर रही हूँ। 21 साल की उम्र में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो उनकी ज़िंदगी में, जब वो बहुत बीमार थे तो उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। 1959 में वो जो जेज़ुइट ऑर्डर में वो चले गए थे तालीम हासिल करने के लिए। जेज़ुइट ऑर्डर को उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्होंने 69 में अपनी रिलीजियस तालीम जो थी वो कंप्लीट की थी और 1969 से 1973 तक वो अर्जेंटाइन में जेज़ुइट ऑर्डर जो है उसमें काम किया। और फिर 1998 में जब दाऊद पैदा हुआ था, आयरिश बेनविश सरबराह मुकर्रर यानी बिशप यानी आर्च बिशप उनको मुंतखब किया गया था। 2001 में उनको जॉन पॉल II थे, उनको उन्होंने कार्डिनल का ओहदा अता किया। 2013 में जब वो पोप बेनेडिक्ट 16 जो थे, उन्होंने अपने ओहदे से जब रिज़ाइन किया, ये भी एक बहुत बड़ा सानहा कह लें या बहुत बड़ी खबर थी पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि 600 साल में ये पहली बार हुआ था कि किसी पोप ने रिज़ाइन किया था। तो जिस पोप ने 600 साल में रिज़ाइन किया उनका नाम पोप बेनेडिक्ट 16 था। जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो तो इनको पोप बनाया गया, यानी पोप फ्रांसिस को पोप बनाया गया। और जब उनको पोप बनाया गया तो उन्होंने अपना नाम जो है वो, एक्चुअली उनका नाम तो मैं आपको बता चुकी हूँ, शायद मैं गलत उनका नाम ले ली, कोर्गे मारियो, लेकिन उन्होंने अपने लिए पोप फ्रांसिस का नाम चुना, जो कि सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम पे उन्होंने अपना नाम जो है वो चुना था, जो कि गरीबों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए की खिदमत के लिए बहुत मशहूर हैं। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, आपने सुना होगा उनका जिक्र भी। पोप फ्रांसिस जो थे वो लातीनी थे, यानी वो लातीनी रीजन से ताल्लुक़ रखते थे। उनके पहले और ये पहले लातीनी पोप थे, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ये कैथलिक चर्च के लिए ये भी एक बहुत बड़ा तारीखी लम्हा था जब ये पोप बने। और ये बहुत ही, जो पोप फ्रांसिस थे, ये बहुत ही सादगी और आजिज़ी के लिए मशहूर थे। ये उन्होंने अपने लिए, यहाँ तक वो मशहूर थे कि उन्होंने, जब कोई पोप बनता है तो उनका स्पेशल घर होता है वेटिकन में, उनका अपार्टमेंट कह लें, उनका घर कह लें या ऐसे वेटिकन में, लेकिन उन्होंने वहाँ रहने के लिए से इनकार कर दिया था। ये भी बहुत दफ़ा इस बात को कहा जाता है कि उन्होंने अपने वेटिकन के आलीशान अपार्टमेंट में रहने से की बजाय सेंट मार्था के सादा से घर में रहना पसंद किया। वो अक्सर लोगों के साथ घुल मिल जाया करते थे और अपनी गाड़ी भी खुद चलाना पसंद करते थे। मैं न्यूज़ में देख रही थी कि किसी ने उनको
آئی تھنک مرسیڈیز کمپنی جو ہے یا ٹیسلا کمپنی، آئی ڈونٹ نو، کسی بڑی کمپنی نے ان کو ایک پوپ کے لیے اسپیشل گاڑی بنائی جاتی ہے جو ان کو گفٹ کی تھی. تو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تو اس گاڑی میں بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا، کہ بیٹھے بھی نہیں، یہ مجھے کہنا چاہیے کہ وہ اس گاڑی میں بیٹھے بھی نہیں، اور انہوں نے اس گاڑی کی آکشن کر دی تھی، اور اس کے جو پیسے ملے تھے وہ انہوں نے بچوں کے لیے، ہاسپٹلس کے لیے اور ریسرچ کے لیے اور غریبوں کے لیے دے دیے تھے. یعنی وہ اس طرح کے پوپ تھے. ان کی سادگی ان کی شخصیت کا پہلو تھی. پوپ فرانسس جب تک رہے انہوں نے کیتھولک چرچ کو بہت جامع اور انسانی ہمدردی بنانے کی کوشش کی. انہوں نے چرچ کو آگے بڑھانے کی کوشش کی اور غریبوں کی مدد اور بچوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا. انہوں نے کلائمیٹ چینج کے لیے بھی بہت توجہ دی، بہت باتیں کی. وہ اس طرح کی میٹنگز میں وہ ضرور جاتے تھے اور اس پہ کلائمیٹ چینج پہ وہ بات کرتے تھے اور اس کو ایک اخلاقی فریضہ قرار دیتے تھے. پوپ فرانسس کے سماجی ایشوز پر کھل کر بات کی. پوپ فرانسس نے سماجی ایشوز پر کھل کر بات کی. یہاں پر ان کو بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. لوگ ان کے اگینسٹ بھی ہو جاتے تھے. وہ جب اسپیشلی جب انہوں نے LGBTQ کے ساتھ ہمدردی کی اور ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ہم جنس پرست ہے اور خدا کی تلاش میں ہے تو ہم اس کا فیصلہ کرنے والے کیوں کریں، اس کا فیصلہ تو خود خدا کرے گا. پوپ فرانسس اس بات کے لیے بہت مشہور تھے کہ وہ جو ہے وہ ہم جنس پرستوں کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی بلیس کرنا چاہیے. اور یہ بیان جو تھا یہ کیتھولک چرچ کی سوچ سے بالکل الگ تھا. چرچ کا کہنا تھا کہ وہ چرچ کی روایتی سوچ سے نہیں ملتا، جو کہ اس بارے میں لوگوں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے تنقید کا نشانہ بنایا. اور جو بہت سارے کارڈینلز تھے وہ بھی ان کے ساتھ اس بات کے لیے بہت اعتراض کرتے تھے. اسی طرح کے اور بھی بہت سارے ایشو تھے جن پر ہمیشہ بات ہوتی رہے گی، اور اگر میں ان پہ بات کروں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے چینلز پہ، یوٹیوبز پہ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے. پوپ فرانسس کی سب سے بڑی جو کامیابی جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے چرچ کو ایک جو ہے وہ عوامی پلیٹ فارم بنایا تھا، بلکہ سب کی رسائی، جس کا مطلب ہے کہ چرچ تک سب کی رسائی جو ہے وہ چاہتے تھے کہ چرچ تک سب کی رسائی ہو. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں ایک عام انسان کے لیے بھی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انسانی ہمدردی اور فلاح و بہبود کے لیے بہت سارا کام بھی کیا، اور دنیا بھر کے کیتھولک لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنا لیا. ان کی ہمدردی، ان کی عاجزی، ان کی سادگی، ان کا ہر ایشو پہ بات کرنا، لوگوں کے ساتھ گھل مل جانا جو ہے اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر بنانے میں کامیاب ہو چکے تھے. پوپ فرانسس جو ہیں وہ 21 اپریل کو 2025 میں ویٹیکن سٹی میں انتقال کر گئے. تو یہ تو تھا چھوٹا سا سفر نامہ ہمارے پوپ فرانسس کے بارے میں، جو کہ بہت کم ہے. اس پہ تو بہت ساری کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، بہت زیادہ بولا اور کہا جا سکتا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کیتھولک چرچ میں پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے. کیونکہ یہ جو عہدہ ہے، یہ جو کیتھولک چرچ میں پوپ کا عہدہ ہے، یہ بہت اہم عہدہ ہوتا ہے، جو کہ سینٹ پیٹر سے شروع ہوتا ہے اور اس کا جانشین سمجھا جاتا ہے. جو سینٹ پیٹر کا جانشین جو پوپ ہے اس کو سینٹ پیٹر کا جانشین سمجھا جاتا ہے، جو کہ ہمارے پوپ تھے. شروع میں پوپ کا انتخاب جو ہے وہ فادرز، بشپس اور لوگ کیا کرتے تھے. 1059 میں سینٹ نکلس نے کہا کہ پوپ کا انتخاب صرف کارڈینلز ہی کریں گے. اس وقت سے آج تک یہی ہوتا آ رہا ہے. آج تک 266 پوپ منتخب ہو چکے ہیں، جن میں سے پوپ فرانسس جو تھے ان کا نمبر بنتا ہے 266 پوپ تھے. یہ
وقت کے ساتھ ساتھ یہ عمل جو ہے وہ بہتر ہوتا گیا، چرچ میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں، اور یہ جو پوپ چننے کا جو عمل ہے اس میں بھی بہت ساری تبدیلیاں آئیں۔ اس عمل کو کنکلیو کہا جاتا ہے، میں شاید یہ غلط بول رہی ہوں، اٹیلین ورڈ ہے، مجھے معاف کیجیے گا، جس کا مطلب ہوتا ہے چابی کے ساتھ، یعنی جس کو منتخب کیا جاتا ہے اس کو سینٹ پیٹر کا جانشین سمجھا جاتا ہے، اور جیزس نے خود کہا تھا، ہمارے یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں آپ کو چابیاں دوں گا، تو اس لیے اس عمل کو کہا جاتا ہے چابی کے ساتھ۔ 1274 میں پوپ گریگری جو 10th تھے، انہوں نے کنکلیو کے رولز کو بنایا تھا، جس کے انوسار کارڈینلز کو بند کمرے میں رکھ کے ووٹنگ کرائی جاتی تھی، جس سے عمل، تاکہ عمل جو ہے وہ جلدی ہو سکے، فیصلہ جلدی ہو سکے، یہ کہنا چاہ رہی ہوں۔ اس عمل کو کنکلیو کہا جاتا ہے۔ 1970 میں پوپ جان دا 16 نے فیصلہ کیا تھا کہ 80 سال سے زیادہ عمر کے جو کارڈینلز ہیں وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے، تو لیکن 1996 میں جان پال II نے ایک دستاویز جاری کی جس کے مطابق یہ قوانین اور واضح ہو گئے۔ ان قوانین کو 207 سے 2013 میں کے درمیان جو پوپ برناڈکٹ تھے، جنہوں نے ریزائن کیا تھا، انہوں نے اس کو اور بہتر بنایا اور شائع کیا۔ جب کسی بھی پوپ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اس نئے پوپ کے چناؤ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، 10-15 دن میں ہی پوپ کے عمل شروع ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو سینئر کارڈینل ہوتے ہیں وہ پوپ کی موت کا اعلان کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ پوپ کا جو بپتسمے کا نام ہوتا ہے اس کو 3 بار پکارتے ہیں ڈاکٹر کے سامنے۔ جب جواب نہیں آتا تو ڈاکٹر سے اس کی تصدیق کی جاتی ہے اور اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے۔ پوپ کا کبھی بھی پوسٹ مارٹم نہیں کرایا جاتا۔ پوپ کی ڈیتھ کا جو اعلان ہے، سب سے پہلے وہ اس کو کارڈینلز کو بتایا جاتا ہے، اور پھر کارڈینلز کی جو ہے کارڈینلز کے بعد دنیا کو اس کی خبر دی جاتی ہے۔ اور اس کے جب پوپ کی ڈیتھ کا جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے پوپ کی جو انگوٹھی ہوتی ہے، جسے فشر مین رنگ بھی کہا جاتا ہے، اس کو توڑ دیا جاتا ہے، جو کہ ان کے عہدے کے ختم ہونے کی علامت کہلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کے جو اپارٹمنٹ ہوتا ہے، جو ان کا گھر ہوتا ہے، اس کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ پھر کارڈینلز کو اور اس کے بعد دنیا کو اس کی خبر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد 9 دن کا سوگ ہوتا ہے، جس کو انو ڈیل کہتے ہیں، یہ بھی اٹیلین لفظ ہے، میں غلط بول رہی ہوں، معافی چاہتی ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں، اس کے دوران پوپ کی لاش کو 3 دن کے لیے سینٹ پیٹر بیسیلیکا میں رکھ دیا جاتا ہے، عام پبلک کو دیکھنے کے لیے۔ جو پوپ فرانسس نے کہتے ہیں کہ پوپ فرانسس نے اپنی تفدین کے لیے سادگی کی وصیت کی تھی۔ وہ روم کے سینٹ میری بیسیلیکا میں دفن ہونا چاہتے تھے، ان کو وہاں ہی دفنایا جائے گا، اور انہوں نے اپنے لیے سادہ سا تابوت جسے کیسکٹ کہتے ہیں چنا تھا، جس کی قیمت $1000 ہے، جبکہ دوسرے تابوت جو ہیں وہ کم سے کم 10,000 سے 18,000 تک کے ہوتے ہیں۔ لیکن پوپ فرانسس نے اپنے لیے سادہ سا لکڑی کا جو ہے وہ تابوت جو ہے وہ پسند کیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں نیا پوپ کیسے بنایا جاتا ہے، جو کہ پوپ کی جیسے پوپ فرانسس کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان کے 15 سے 20 دن کے بعد یہ عمل جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے انوسار 80 سال سے کم عمر کے کارڈینلز جو ہیں صرف وہی حصہ لے سکتے ہیں۔ اس وقت کے مطابق اس وقت کے مطابق 136 کارڈینلز ہیں، جن میں سے ایک کو پوپ چنا جائے گا، جن کو ان کارڈینلز کو کہتے ہیں کارڈینل الیکٹرز کہا جاتا ہے۔ کنکلیو 16 چیپل میں ہوتا ہے، جس کے مطابق کارڈینلز کو دنیا سے بالکل کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی ان کے فون، کسی قسم کا بھی اینی کائنڈ آف میڈیا،
انٹرنیٹ، اخبار، ان کا ایکسس کسی چیز کے لیے نہیں ہوتا. وہ جو ہے وہ چیپل میں ہوتے ہیں جو 16th بیسیلیکا میں ہے. اور ووٹنگ بہت ہی خفیہ ہوتی ہے. پوپ بننے کے لیے 2/3 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں، اور ہر روز ہر کارڈینل جو ہے وہ ایک پیپر پہ اپنا فیصلہ لکھتا ہے، جس پر وہ لکھتے ہیں کہ میں اس کو پوپ کے لیے منتخب کرتا ہوں، جو بھی ان کو وہ کرنا چاہتے ہیں. ووٹنگ کے بعد بیلٹ کو جلا دیا جاتا ہے. اگر اس دن فیصلہ نہیں ہو پاتا تو کارڈینلز کے جو ہے وہ جو کیمیکل کے ذریعے جو چیپل کی چمنی سے کالا دھواں چھوڑا جاتا ہے، اور دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی تک کوئی پوپ منتخب نہیں ہو سکا. لیکن جب پوپ کا انتخاب ہو جاتا ہے تو چمنی سے کیمیکل کے ذریعے جو ہے وہ سفید دھواں چھوڑا جاتا ہے، جس سے دنیا کو یہ خبر مل جاتی ہے کہ نیا پوپ جو ہے وہ منتخب ہو گیا ہے. ایک کارڈینل جو ہوتے ہیں جو سینئر کارڈینل کہلاتے ہیں، جو ایک کارڈینل کو 2/3 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں پوپ بننے کے لیے. تو جو سینئر کارڈینل ڈین ہوتا ہے، جب پوپ منتخب ہو جاتا ہے تو وہ جو سینئر کارڈینل ڈین ہوتا ہے وہ پوپ سے اس کارڈینل سے پوچھتے ہیں جن کو سب نے ووٹ دیے ہوتے ہیں، جن کو 2/3 ووٹ ملتے ہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ اس عہدے کو قبول کرتے ہیں، اور آپ اپنا کون سا نام رکھنا چاہتے ہیں. تو پھر جو نام وہ منتخب کرتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی سے کیا جاتا ہے. تو پھر وہ جو ہے وہ ان کو اناؤنس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا پوپ ہے. پھر وہ سفید لباس پہنتے ہیں اور پھر وہ سینٹ پیٹر کی بالکنی سے دنیا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور جو سینئر کارڈینل ہوتے ہیں وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نیا پوپ ہے، اور نیا پوپ جو ہے وہ اپنی پہلی تقریر کرتے ہیں. تو یہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں نیا پوپ چنا جاتا ہے. میں نے سوچا کہ میں آسان لفظوں میں، میری اپنی فیملی میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سوال کرتے ہیں کہ پوپ کیسے چنا جاتا ہے، اور اب کیا ہوگا، پوپ فرانسس کی ڈیتھ ہوگی، اب کیا ہوگا. تو میں نے سوچا کہ بینگ اے کیتھولک ہوتے ہوئے مجھے یہ ویڈیو بنانا جو تھا وہ میں نے سوچا مجھے بنانا چاہیے، اور اس پروسیس کو آسان لفظوں میں اگر میں بیان کر سکوں تو مجھے کرنا چاہیے. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جو تھوڑا سا تھا پوپ فرانسس کی زندگی کے بارے میں، اور انہوں نے جو کام کیے اس کے بارے میں، اور پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے اس کے بارے میں. امید کرتی ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی. اس کو جتنا بھی شیئر کر سکیں ضرور کریں، آسان لفظوں میں سب کو سمجھ آئے کہ پوپ کو کیسے چنا جاتا ہے، اور پوپ فرانسس کا اس دنیا میں انہوں نے کیا کچھ کیا تھا. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خوش رہیں. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اوپر والا سب کا نگہبان.